बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो एट ताहिर में आपका होस्ट ताहिर अदीब बंदेशा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान मोहतरम चौधरी अली रज़ा नथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं अवामी यूथ मूवमेंट के और बानी हैं रेड लाइन पाकिस्तान मूवमेंट के। आज हम चौधरी अली रज़ा नथ साहब से गुफ्तगू करना चाहते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर। सबसे पहले नथ साहब, आपको हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये सेटअप पसंद आएगा और इंशाल्लाह इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले नथ साहब, आपसे मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है, क्या मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान का इस वक्त नाजुक तरीन मोड़ चल रहा है, जो 1947 से शुरू हुआ है और आज तक ख़त्म नहीं हो रहा, वो नाजुक मोड़ जिसको हर सियासी पार्टी, हर सियासी बंदा उस मोड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है, क्या इस मौजूदा सूरत हाल में नौजवानों का आप क्या किरदार समझते हैं कि मौजूदा हालात में एक नौजवान वो अपना किरदार अदा कर सकता है और किस तरीके से वो पाकिस्तान को इन हालात से निकाल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह इसमें आपको कामयाबी दे। और मैं इस बात पे बड़ा ये मेरे लिए बड़ी खुशाइंद और हौसला अफजा बात है कि मैं नौजवानों का जो रोल देखना चाह रहा था वो मेरे अपने इलाके से शुरू हो रहा है, और आपने इलाकाई मसाइल और जो मजमूई कौमी मामलात हैं इन पे नज़र रखते हुए ये जो सिलसिला शुरू कर रखा है, ये खुशाइंद है कि नौजवान अपने अपने शोबों में अपनी खिदमत देने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के हालात और कौमी हालात पर भी गहरी नजर रखते हैं। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ। सवाल आपका बड़ा जेन्युइन और इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि नौजवानों के किरदार के बगैर कोई भी जो कौम है, कोई भी मुल्क है, वो तरक्की कर ही नहीं सकता। आप तहरीके पाकिस्तान की बात कर लें तो मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय में, तो पाकिस्तान का क्याम ही मुमकिन नहीं था अगर नौजवान, उस वक्त के नौजवान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ ना देते। और इस मौके पे खराज तहसीन पेश ना करना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और वो जुमला क़यादत को, जिन्होंने नौजवानों के किरदार को ना सिर्फ समझा और उन्होंने इस हद तक नहीं समझा कि इनसे सिर्फ नारे लगवा लो, पोस्टर लगवा लो, इनसे सिक्योरिटियां करवा लो, इनसे जलसों का पेट भरवा लो, बल्कि उन्होंने नौजवानों का उनको जो ड्यू रोल था पॉलिसीज में, मैनेजमेंट में और पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन में, वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने उनका रोल दिया, ड्यू स्पेस दी। और उसका नतीजा ये निकला कि अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के वो नौजवान जो कायद-ए-आज़म के साथ चले थे, उन्होंने ये सिलसिला पूरे बरसगीर में फैलाया और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आज हम उन नौजवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। यानी नथ साहब, आपके मुताबिक अगर पाकिस्तान बना है तो कायद-ए-आज़म के लेफ्ट राइट जो पर्सनैलिटीज थी उनमें मेजॉरिटी थी वो नौजवानों की थी। अल्लाह आपका भला करे। ये मेरे अल्फाज हैं जो आपने अदा की और मेरी थोड़ी सी मुश्किल आसान कर दी कि कायद-ए-आज़म ने अपने लेफ्ट राइट पे जागीरदारों, सरमायादारों और वडेरों की बजाय नौजवानों को जगह दी और नौजवानों ने भी उसका फिर कमा हक अदा किया। आज भी जरूरत इसी अमल की है, जो आपका बेसिक सवाल है वो यही है, आज भी जरूरत इस अमल की है कि नौजवानों ने किसी भी सियासी पार्टी को मायूस नहीं किया। पीपल पार्टी, नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, एमक्यूएम, किसी भी जमात को उठा के देख लें, कौन सी ऐसी जमात है जो ये दावा कर सकती है कि नौजवानों ने हमारा साथ नहीं दिया। उसके बारे मेरा बतौर यूथ एक्टिविस्ट सारी पार्टियों से सवाल है कि आपने नौजवानों को क्या दिया। तो इस वक्त जो नौजवानों का रोल बनता है और जो किरदार बनता है वो बड़ा स्पेसिफिक है कि वो बिल्कुल तमाम सियासी मजहबी जमातों और इनके कायदीन के और जो भी इनके रोल्स हैं उनसे बालातर होके इनकी जितनी भी अभी तक की ज्यादतियां हैं इस कौम के साथ, इस नौजवान तबके के साथ, उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी क़यादत खुद कर। यानी आपके मुताबिक नौजवान जो मौजूदा क़यादत है, नौजवान इन क़यादत से पीछे पीछे रहते हैं। 40-40 साल के जो सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं पाकिस्तान के, वो एक जागीरदार खानदान के पीछे छुप के बैठ जाते हैं।
بالکل ایسے ہی آپ کو اپنے گرد و پیش میں نا ایسی بے شمار مثالیں نظر آئیں گی. آپ دور نہ جائیں, آپ اپنے ڈسٹرکٹ لیا کی بات کر لیں, آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں, آپ اس سے آگے چلتے رستے لاہور تک چلے جائیں, یا آپ اسلام آباد میں جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پہ چلے جائیں, تو آپ کو ہر جگہ پہ فلاں ابن فلاں, پیر ابن پیر, قائد ابن قائد وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے یہی جو سوال آپ آج مجھ سے کر رہے ہیں ان سے کر لیں, تو آپ کو ان کی جو حاصل وصول ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے, مذہبی جماعتوں نے بلا تفریق نوجوانوں کا استحصال کیا ہے, اور نوجوانوں کو ہمیشہ مار کھانے کے لیے, مرنے مروانے کے لیے, سیکیورٹیاں کروانے کے لیے, پوسٹر لگانے کے لیے, جلسوں کا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کیا. اور جب موقع آیا ڈیلیور کرنے کا, اس وقت کسی کا بیٹا آ گیا, کسی کا بھتیجا آ گیا, کسی کا پوتا آ گیا. اور بطور خاص ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ابھی, ہماری عادت بن گئی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, اور ہم اپنی گفتگو میں بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں عام. بالکل ایسے ہی ہے. اس معاملے میں دینی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, دین جس کا سبق یہ ہے کہ سب لوگ برابر ہیں, سب انسان برابر ہیں, وہاں پہ بھی یہ جو ستم ہے یہ بدرجہ یتم پایا جاتا ہے کہ پیر کا بیٹا ہی پیر ہے. کسی مذہبی جماعت کا جو قائد ہے اس کا یا بانی ہے, اس کا بیٹا, پوتا, پڑپوتا, یا جو بھی اس کے لیفٹ رائٹ ہیں, بھتیجے بھانجے, وہی حرف آخر ہے, وہی سب کچھ ہے. ان کے علاوہ کسی کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ وہ آگے آئے اور اس مذہبی گروپ کی, اس دینی مذہبی جماعت کی جو ہے نا لیڈرشپ کر سکے. نا صاحب آپ کی بات سے مجھے پیر آف گولڈا شریف پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک بات یاد آ گئی ہے. ان کا ایک بڑا مشہور قول تھا کہ جب ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ایک انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں بن سکتا جب تک وہ ان کی ریکوائرمنٹس پوری نہ کرے. بالکل. تو ایک لیڈر کا بیٹا اور ایک پیر کا بیٹا کیسے اس کے مطابق فوراً پیر بن جائے گا کہ وہ اسی وقت وہ اس کو لیڈ کرنا شروع کر دے. مادم میں اس کو, کیونکہ وہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا, اس میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص کہیں پہ بیعت ہے تو پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ولی کا بیٹا ہی ولی ہوگا. اس پورے آپ کو سرکل میں دوسرا ولی پیدا ہوتا نظر نہیں آتا. بالکل. نا صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی ہے. اچھا, اب میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے بھی ایک عوامی یوتھ موومنٹ نام سے پارٹی بنائی ہوئی ہے. آیا کہ پاکستان کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں, بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں, ایون کہ ان کا نام لینے بیٹھ جائیں تو آج کی ویڈیو کم پڑ جائے گی. جتنی سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں ہیں, ان سب کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے جو ان سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں نہیں ہے, وہ آپ اس عوامی یوتھ موومنٹ میں لانا چاہتے ہیں. میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ عوامی یوتھ موومنٹ کا جو بیسک پرپز ہے وہ کیا ہے بنانے کا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کو جزائے خیر دے کہ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کرتی ہے. عوامی یوتھ موومنٹ کا مقصد سمپل ایک ہی, اور وہ ہے برابری. وہ سیاسی برابری ہے, وہ مذہبی برابری ہے, وہ سماجی برابری. ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتے تھے, اور یہ جو پلیٹ فارم ہے عوامی یوتھ موومنٹ, یہ کسی حادثے کی یا کسی حادثاتی جو جذبات ہیں ان کا نتیجہ نہیں ہے. اس کے پیچھے 10-15 سال کی جو ہے وہ محنت ہے, ریاضت ہے, اور پھر ہم نے دھکے کھائے ہیں. یوتھ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہم نے سٹارٹ کیا, آگے ہم یوتھ پالیٹکس میں آئے, کچھ عرصہ مین اسٹریم پالیٹکس میں بھی اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی. ایٹ دی اینڈ اس ریزلٹ پہ پہنچے کہ اگر آپ, میں 3 نام لے رہا ہوں طور خاص, 3 ٹرم بول رہا ہوں. جاگیردار نہیں ہے, اگر آپ سرمایہ دار نہیں ہیں, یا آپ کسی شملے والے کے, کسی جبے کبے والے کے بیٹے یعنی صاحبزادے نہیں ہیں. جاگیرداری, سرمایہ داری اور صاحبزادگی سے اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ ایک ٹکے گے نہیں. یعنی آپ کے مطابق پاکستان میں رہنے کے لیے اور ایک اچھی شہرت پانے کے لیے اور شاہی خاندان کی زندگی گزارنے کے لیے یہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک پہ پورا اترنا ضروری ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, میرا بلکہ آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے توسط سے, میرے سب دوستوں سے اور دیکھنے والوں سے, کیا 47 سے لے کے آج کے دن تک ان چند لوگوں کے علاوہ جو ماؤں نے بچے پیدا کیے ہیں وہ باندھ تھی؟ کیا ان کی ماؤں کے علاوہ سب نے لولے, لنگڑے اور اندھے بہرے بچے پیدا کیے؟
بات سمپل ہے کہ نوجوان شروع سے لے کے آج تک قربانیاں دیتا ہوا چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے بدلے میں اسے کیا ملتا ہے کہ یہ جلسہ ہے، اس کے لیے افرادی قوت پوری کر لو، یہ لیڈر صاحب آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کر لو، اور یہ جلسہ ہے اس کی تشہیر کر لو۔ اس کے علاوہ پالیسی سازی میں، آگے پاور کوریڈورز میں، آگے عوامی خدمت میں کس کو کہاں کہاں موقع ملتا ہے۔ تو عوامی یوتھ موومنٹ کا مقصد یہ ہے، سمپل مقصد یہ ہے، ہم اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں، میرے ساتھ کچھ دوست ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور سب اس بات پر متفق ہیں۔ آج یعنی آپ کے مطابق آج تک 1947 سے 2024 تک نوجوان کو جسٹ پولیٹیکل پرسنز نے استعمال کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے استعمال کیا ہے، ان کا استحصال کیا ہے، اور آپ ان نوجوانوں کو کیپچر کر کے ان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کر کے آپ ان کو فرنٹ لائن پہ لانا چاہتے ہیں، پلیٹ فارم دے رہے ہیں، یعنی ان کو پلیٹ فارم آپ نے مہیا کر دیا ہے۔ میں ہم یہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں، بالکل ایسی ہے، اور اس پلیٹ فارم کے بہاف پہ میں آپ کے توسط سے یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ میں اس کا سٹارٹ کا، اس کے یعنی بنیاد رکھنے کا اعزاز مجھے حاصل ہے۔ آج میں یوتھ ایج سے لگ بھگ نکلنے کے قریب ہوں، نوجوان آگے آئے، اپنی پارٹی کی قیادت سنبھالیں، میں ان کے ساتھ بطور ورکر کام کرنے کے تیار ہوں، اور صرف میں ہی نہیں، میرے ساتھ جتنی بھی باقی ٹیم ہے، ہم سب کا ایک ہی موقف اور ایک ہی ایم ہے کہ یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، یہ نوجوانوں کا سیٹ اپ ہے، اس کو نوجوان ہی چلائیں گے۔ اور بڑی بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہم نے حیہ کیا ہوا ہے کہ ہم عوامی یوتھ موومنٹ کو انشاءاللہ بطور رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ کروا کے اس کو ہم پارلیمانی پارٹی بنائیں گے، اور اس کے لیے نوجوانوں کے پاس اوپن پلیٹ فارم ہوگا کہ آپ کو کوئی جاگیردار، سرمایہ دار یا کسی کا صاحبزادہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے اندر صرف پولیٹیکل ول پاور ہونی چاہیے اور پولیٹیکل ایکٹیویزم ہونی چاہیے۔ یعنی ان فیوچر آپ پاکستان کے اندر ان تمام جاگیرداروں کو چیلنج کرنے والے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اور ایک عام نوجوان بھی پارلیمنٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ چیلنج تو ہم آپ کو پتہ ہی ہے، آپ رابطے میں رہتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی جن مشکلات سے گزری ہے آپ اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، زبردست۔ اچھا نت صاحب، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ بیسیکلی پاکستان کے اندر ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جی یہ ریڈ لائن ہے، یہ میری ریڈ لائن ہے، یہ میری پارٹی کی ریڈ لائن ہے، اور یہ میرے قائد کی ریڈ لائن ہے۔ آیا کہ پاکستان کی بھی کوئی ریڈ لائن ہے؟ پاکستان کی ریڈ لائن کا ہے صرف پاکستان کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہے میرے نزدیک۔ ہم کسی بھی نیلی پیلی رنگ رنگیلی کسی بھی لائن کو نہیں مانتے، ہماری صرف ایک ہی لائن ہے اور وہ پاکستان۔ اور میں بطور پولیٹیکل ورکر اور سوشل ورکر کے، اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے دوست ہیں، ہم اس پاکستان کو جانتے ہیں جس کا مطلب، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مطلب 25 کروڑ عوام کے مجموعی حقوق کا تحفظ، اس کا نام پاکستان ہے۔ بالکل۔ پاکستان کے نام پہ کوئی جاگیردار، سرمایہ دار یا کوئی ایلیٹ کلب کا نمائندہ یہ آگے ہمیں نہ بتائے کہ میں ریڈ لائن ہوں۔ یہ جو ویو چلی ہے، سمجھا یہ جا رہا ہے کہ شاید ریڈ لائن کا پاکستان کا مطلب کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ کوئی موومنٹ ہے، یا اس کا مطلب کوئی شاید ملٹری، پرو ملٹری کوئی موومنٹ ہے۔ یہ بات میں بانگ دوہل جو ہے اس کی میں شدید تردید کر رہا ہوں۔ ایشو یہ ہے کہ آنے والی اس وقت پاکستان کی سیاست میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے کہیں نہ کہیں حکومت سازی میں حصہ لیا، حکومتیں بنائی، انہوں نے آج تک ڈلیور کیا کی۔ اب ان سب کا ملبہ اٹھا کے آپ اگر پاکستان کی سرحد پہ کھڑا جو ایک عام فوجی جوان ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہ کھڑا ہے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، اس پہ ڈال دیں کہ فوج ہمیں کھا گیا، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ کے چند جرنیلوں سے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کے انسٹیٹیوشنل ایشوز ہو سکتے ہیں، ان کو پارلیمان یا دیگر فورم پہ بیٹھ کے حل کریں، سمپل از دیٹ۔ یعنی آپ کے مطابق کسی پرسن سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاک فوج ایک ادارہ ہے اور پاکستان کا محافظ ادارہ ہے، ان سے اختلاف، اس ادارے سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے کسی کو، اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو بطور خاص نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے تھا وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا دنیا کے ہر ملک میں ایک رول ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ملک پوری دنیا میں ہر جگہ پہ رول ہوتا ہے، اور ایک ڈیو رول ہوتا ہے۔
اس کے بغیر آپ یہ کہیں کہ حکومت چل جائے گی، وہ پاسبل ہی نہیں، کیونکہ وہ سٹیک ہولڈر ہیں، جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں وہ سارے اپنے اپنے ملک کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. اس کی آڑ میں، سول سپریمیسی کی آڑ میں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی آڑ میں اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی فرد اٹھ کے پاکستان کے فوجی جوانوں کو ان کو ہٹ کرے گا تو ہم اس کی پرزور نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم ان فوجی جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب اس وقت، میں جب 2024 میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت ٹل ڈیٹ اس کا سارا ملبہ اٹھا کے ڈالا جا رہا ہے عمران خان پہ، اس کا ملبہ ڈالا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ اور اس کے ان تبدیلی پسند نوجوانوں پہ جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ان پہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جب گجرانوالہ کے جلسے میں پاکستان کی مسلح افواج کو ہٹ کیا تھا، جب نواز شریف صاحب نے انڈیا میں کھڑے ہو کے اور مختلف جگہوں پہ جا کے پاکستان کے بارے، فوج کے بارے میں اپنی ہرزہ سرائی کی تھی اور اس وقت یہ کہا تھا کہ سپہ سالار جو تھے اس وقت مشرف صاحب، انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اس طرح کے بہت سارے معاملات، تو کیا انہوں نے اس ویو میں اپنا حصہ نہیں ڈالا؟ کیا شروعات انہوں نے نہیں کی؟ بالکل ایسے ہی ہے. وہ بے شمار بیانات ان کے پاکستان کی جو اخبارات ہیں وہ بھی بھرے پڑے تھے ان کے بیانات سے، جی پاکستان نے انڈیا کی کمر پہ چھرا گھونپا ہے، چھرا گھونپا ہے. اسی طرح ہماری حافظے کو، ہماری میموری کو چیلنج نہ کیا جائے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کب کب کیا کیا. ابھی اس وقت عمران خان جو قیمت ادا کر رہا ہے، میں وہ بانگے دوہل ایک بات پھر کر رہا ہوں، عمران خان قیمت ادا کر رہا ہے اپنے ساتھ نتھی کیے ہوئے ان سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور وڈیروں کی بدماشی کی. وہ قیمت ادا کر رہا ہے جن کو اس وقت اس نے نوجوانوں کو اگنور کرتے ہوئے، اپنے مخلص ورکرز کو اگنور کرتے ہوئے اس وقت اس نے سارا پہ بٹھایا، ان کو اپنے لیفٹ رائٹ کھڑا کیا. اگر اس وقت آئی ایس ایف اور انصاف یوتھ کے نوجوانوں کو اپنے لیفٹ رائٹ پہ کھڑا کرتا تو آج اس کے یہ حالات نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ ناز صاحب. انشاءاللہ آپ کی یہ جو گفتگو ہے یہ ہمارے ناظرین تک پہنچ گئی اور ہر نوجوان، ہر وہ بندہ جو پاکستان کے اندر مخلص طریقے سے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پاکستان ریڈ لائن موومنٹ اور عوامی یوتھ موومنٹ کا پلیٹ فارم موجود ہے چودھری علی رضا نت کی سربراہی میں، اور ہوپفلی کہ وہ ان کی ریکوائرمنٹس پہ پورا بھی اتریں گے. اور نت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.